बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के पाक नाम के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज शाह साहब, मारूफ दीनी आलिम हैं, स्कॉलर हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं मुख्तलिफ रूहानी मसाइल के हवाले से, दीनी मसाइल के हवाले से और रोज़मर्रा के बहुत से सवालात जो हमारे ऑडियंस से जिनसे पूछते हैं उनके जवाबात भी हम इंशाअल्लाह ताला आज के प्रोग्राम में भी देने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ भी एक सवाल के साथ ही करते हैं और वो सवाल इरफान असगर साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हम तक पहुंचाया है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और भी सवाल लेंगे। आप भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आए तो आने वाले दिनों में आप हमसे वो सवाल उठा सकते हैं, हम उसको भी पूछने की कोशिश करेंगे। सवाल आज का ये है कि शाह साहब की गुफ्तगू में अक्सर ये बात आती है कि हमें अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना चाहिए। एक तो पहली बात यही है कि हम एक आम आदमी कैसे जान पाएंगे कि अल्लाह की रज़ा क्या है। हम इस हवाले से अगर एक मिसाल ले लें तो मिसाल हज़रत इब्राहीम की है, जिनको अल्लाह ने ये कहा कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो और वो फ़ौरन तैयार हो गए। और जब उन्होंने ये बात कही अपने बेटे से तो बेटा भी तैयार हो गया। वो पैगंबर से वो जान पाए कि अल्लाह की रज़ा क्या है। एक आम आदमी कैसे जान पाएगा अल्लाह की रज़ा क्या है। इसी हवाले से और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले इसी सवाल को लेकर चलते हैं शाह साहब की तरफ। जी शाह साहब, यही हुआ कि आपकी गुफ्तगू में बहुत आता है, तो अब इरफान साहब का सवाल ये है कि एक तो यही कि हमें कैसे पता चले, दूसरा सवाल इसी हवाले से ये हो जाता है उनका कि ये पैगम्बराना एक चीज़ हो जाती है अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना, या सूफिया के लिए हो जाता है अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना। अल्टीमेट किस्म की एक चीज़ है। आम आदमी, आम मुसलमान भी क्या इस तरह का काम कर सकता है? कहीं ये तो नहीं होगा कि शहर छोड़ के उसे जंगलों में रहना पड़े, वो कहते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ भी आते हैं। इस हवाले से फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रऊफ साहब, असल में ज़रूरत इस बात की है कि हम ये समझ लें कि बहैसियत इंसान के हम किस हद तक जा सकते हैं। इसके आगे लाइन ड्रॉ हुई है जी और उसके बाद रब ताला की मेहरबानी। इंसान के ऊपर सिर्फ एक चीज फर्ज है, वो है कोशिश करना। और कोशिश भी कुछ इस अंदाज की कि रब ताला ने जो हमें सलाहियतें बख्शी हैं, ज़हनी और जो जिस्मानी कुव्वत बख्शी है, जो इल्म अता फरमाया है रब ने, और इल्म के नतीजे में जो अक्ल अता फरमाई, इन सब से हम भरपूर तरीके से काम लेके पूरी मेहनत से पूरी एफर्ट कर ले तो ये अब यहाँ हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। अब उस मेहनत का इनाम क्या मिलना है, उसका नतीजा क्या मिलना है, ये रब ताला देगा हमें उस मेहनत का इनाम। रब ताला के बारे में हमारा अकीदा है और बिल्कुल बजा है कि रब ताला हर चीज को बेहतर जानता है। रब ताला ये बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा। इस अकीदे के साथ साथ एक और अकीदा है कि रब ताला जो करता है वो मेरी बेहतरी के लिए करता है। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा जी होना चाहिए और है भी है। जी तो ये जो हमारा ईमान का हिस्सा है कि रब जो करता है बेहतर करता है, रब ये बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा। अब इसको कंबाइन कीजिए इसके साथ कि एक ऐसी
اعلیٰ ترین ذات جو علیم الخبیر ہے، جو ازل سے ابد تک کے معاملات کو جانتی ہے، وہ ہستی جس کے حکم کا بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا ہے، اگر میری دیانت دارانہ اور مخلصانہ محنت کا نتیجہ جو بھی آتا ہے وہ میری ایمان کے مطابق بہترین ہوگا. اب یہ جو رضا والی بات ہے کہ رضا، رب کی رضا جی پر راضی ہو جائے انسان، اس کا مطلب ہم غلط نکالتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے عرض کیا جی کہ بہترین محنت پہلے کر لے، کوشش ایفرٹ کرے. کر لے، جی پھر اس کا جو نتیجہ آئے اس کو میں ود اے اسمائلنگ فیس ایکسیپٹ کر لوں، ٹھیک ہے. بھلے میری توقعات کے مطابق ہو یا میری توقعات کے برعکس آ جائے. برعکس آ جائے. تو مجھے اس کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے. تو یہ ہے میرے نزدیک کہ رب کی رضا پر انسان راضی ہو جائے. ٹھیک. مشکلات ہماری کہاں شروع ہو جاتی ہیں؟ جب ہم اپنی محنت کا نتیجہ بالیقین یہ چاہتے ہیں کہ یہ ویسا آئے جیسے ہم چاہ رہے ہیں، اور وہ جب ہماری توقعات کے برعکس آئے، کیونکہ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ جس کے لیے میں ایفرٹ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے لیے وہ نقصان دہ ہو، اور وہ اس سے بہتر کوئی میرے لیے انعام رکھے ہوئے جو بعد میں آ جائے گا. تو جب وہ نتیجہ اگر میری توقعات کے مطابق نہیں آتا ہے تو میں گرمبل کرتا پھروں، کربنگ کروں، منہ بسوڑتا پھروں. یہ ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ جو صرف پیغمبر کر پائیں گے یا کوئی درویش لوگ کر پائیں گے، یا اگر یہ عقیدہ لے گا بندہ تو اسے جنگلوں کی راہ لینی پڑے گی. ہرگز ایسا نہیں ہے. اور یہ جو جنگل کی راہ لینے والی بات ہے اس کے اوپر ہمیں بالکل کلیئر رہنا چاہیے کہ اسلام میں اس کی قطعاً کوئی نہ صرف یہ کہ گنجائش نہیں ہے، یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے. ٹھیک. انسان کو ایک نارمل لائف گزارنی چاہیے رب تعالیٰ کی پوری بندگی کرتے ہوئے. ٹھیک. وہ اسلام تو اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے. جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کا تعلق ہے، دیکھیے وہ راضی بر رضا والی بات نہیں تھی، وہ توکل والی بات ہے. تو توکل کی 3 ڈگریز ہیں. جی یہ بھی فرما دیجیے آپ. بالکل. جی ایک تو توکل ہے جو ہم جیسے گناہ گار رکھتے ہیں رب تعالیٰ پر. ایک کافی ہائر ڈگری کی توکل ہے جس کو ہم تسلیم کہتے ہیں، تسلیم. اور ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ ہے تفویض کا. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس توکل کے جس مقام پر تھے وہ بہت اعلیٰ درجے کی، وہ عام انسان کا کام نہیں ہے وہاں تک چلا جائے. ہم اگر توکل ہی کو صحیح معنوں میں ایکسرسائز کر لیں اپنی زندگی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے. کہ توکل، اور توکل بھی پھر تھوڑا سا اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہم توکل کو کہیں دوسری چیزوں کی طرح غلط تو نہیں سمجھ بیٹھے کہ توکل کا مطلب ہم یہ لے لیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں. تو توکل تو یہ ہے کہ میں وہ کام کروں گا جو میرے ذمے ہے، اور وہ ہے ایفرٹ کرنا، اور وہ بھی بڑی مخلصانہ ایفرٹ.
ہاف ہارٹیڈ نہیں. تو پھر رب تعالیٰ پر چھوڑ دیا چیزوں کو کہ وہ بہتر جانتا ہے اس نے مجھے کیا دینا ہے، اور جو آ گیا اس کو خوشی سے تسلیم کر لیا. تو یہ جو میں ایفرٹ کرنے کے بعد رب پر چھوڑ رہا ہوں، بات وہ توکل ہے. ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھنا توکل نہیں ہے، وہ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے. اور اس سلسلے میں ایک عرض کر دوں کہ جو ہمارا ایمان ہے، عقائد ہیں، جو ہم دین کو اپنی زندگی میں ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کے اندر ایک چیز ہمیں بڑی کلیئر رکھنی چاہیے کہ ہر وہ چیز جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، ہر وہ چیز جو سنت سے ثابت نہیں ہے، ہر وہ چیز جو صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے. عمل سے ثابت نہیں ہے، جی وہ باطل ہے، وہ ٹھیک نہیں. بڑی کلیئر کٹ آپ نے بات کر دی مطلب اس میں. جی تو ہمیں صرف وہ کچھ دیکھنا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، سنت سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یا صحابہ کرام ان کے اعمال سے ثابت ہوتا ہے، ان کی طرز زندگی سے. تو اگر تو ثابت ہوتا ہے تو بالکل اس کو آنکھیں بند کر کے ہم فالو کر لیں، وہ حق پر ہوگا. لوگوں کو یہ بھی کلیئر کر دینا بات ضروری ہے کہ ایک تو صوفیہ کرام نے کچھ عرصے کے لیے ترک دنیا کی، اپنے مجادلے کے لیے یا جنگلوں میں گئے یا کسی کنویں میں بیٹھے یا بند حجرے میں بیٹھے عبادات کے لیے، شاید اس کی وجہ کچھ اور ہوگی. اور ایک وہ کہ اس کو جیسے صحابہ کرام کی آپ نے بات کی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ یہ نہیں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتوحات ہو گئی تو میسر نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے یہ بھی کیا کہ ایک کھجور سے روزہ رکھا اور ایک کھجور سے افطار کیا. یہ توکل ہے، یہ دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے. یا اتنے کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک اینٹ کا سہارا لے کے زمین پہ سوتے رہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس کو جاری رکھا. یہ توکل کی مثال ہے، یہ دنیا چھوڑ دینے کی مثال نہیں ہے. جی یہ دنیا چھوڑنا تو بالکل نہیں ہے. اگر دنیا چھوڑی ہوتی تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی وہ حکومت میں نہیں آتے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت علی کرم کرم اللہ اللہ وجہہ دنیا نہیں چھوڑی. دنیا چھوڑی ہوتی تو پھر معاملات یہ نہ ہوتے. بات یہ ہے کہ انہوں نے صحیح معنوں میں صدق دل کے ساتھ اس دنیا کو ایک سفر جانا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے بالکل ویسی ہے جیسے مسافر کوئی ہو. تو مسافر کوشش کرتا ہے میں کم سے کم سامان لے کر چلوں تاکہ میرا سفر آسانی سے کٹ جائے. تو یہ وہ مقام ہے کہ سب کچھ میسر ہوتے ہوئے بھی دنیاوی سامان بہت کم رکھا ہے. اور ایک چیز اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ کوشش یہ کی ہے کہ جب ان کا انتقال ہو تو وہ ترکہ نہ چھوڑ کے جائے، وراثت نہ چھوڑی، سب کچھ بانٹ دیا. تو وہ ایک ایمان کا ایک اعلیٰ مقام ہے کہ جہاں انسان صرف اپنے آپ کو ایک مسافر جانتا ہے اس دنیا میں، اور مسافر کسی زندگی گزارتا ہے کہ کم سے کم سامان کے ساتھ میں زندگی گزار لوں. وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی زندگی ہے، اور کوشش تو آدمی کو ضرور کرنی چاہیے کہ وہاں تک جا پہنچے، لیکن دشوار ہو جاتا ہے بعض اوقات. بالکل بالکل.
اچھا یہ فرمائیے، وہ ایک چھوٹا سا اور وضاحت اس کی بھی کر دیجیے. جو میں نے عرض کیا کہ صوفیہ بعض اوقات کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو بند کر لیں یا الگ ہو جائیں، تو وہ ترک دنیا نہیں ہے، وہ عبادات کا ایک طریقہ کار ہے. اس بارے میں فرما دیجیے ذرا. ترک دنیا تو یہ ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمیشہ کے لیے جنگلوں کی نکل راہ گئے. لے لی جی آپ نے، بالکل. ریگستان کی راہ لے لی، صحرا میں نکل گئے آپ، کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو، تو وہ تو ترک دنیا میں آ جائے. ایک چیز ہے کہ وقتی طور پر اگر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے دنیاوی مصروفیات کو کم سے کم کر دینا چاہیے اور زیادہ وقت اللہ اللہ کرتے گزارنا چاہیے وقتی طور پہ، جی میں پہلے عرض کر رہا ہوں، جی جی تو وہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک احتیاط بہت ضروری ہے کہ جو فرائض ہمارے ذمے ہیں، جیسے جو میرے ڈپینڈنٹس ہیں ان کے لیے نان نفقہ کا بندوبست کرنا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنی، دینے والا رب ہے لیکن دوڑ دھوپ میرے ذمے ہے، ٹھیک ہے. تو میں وہ دوڑ دھوپ نہ چھوڑوں، یا اچھا کم سے کم اتنا ہو کہ میرے لواحقین اس پیریڈ میں کمفرٹیبلی گزار لیں ٹھیک ہے. وقت، تاکہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں فیل نہ کروں. اوکے. اسی طرح دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے، میں اس میں فیل نہ کروں. اب تو یہ جو فرائض جن کے لیے میں رب تعالیٰ کو جواب دے ہوں، وہ کسی طرح نہیں رہ جانے چاہیے مجھ سے، ٹھیک ہے. ورنہ میں اللہ کے حضور آنسریبل ہوں. تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا مضبوط اندر سے کر لے کہ وہ دین بھی اور دنیا بھی دونوں ایک ساتھ لے کے چلے، بالکل اس طرح کے آپ کے دونوں ہاتھوں میں چیزیں ہیں اور کوئی ہاتھ یوں نہ جانے پائے، وہ بیلنس رہے. تو مسلمان کی ایک شان تو یہ بھی ہے، یا اس کا ایک اعزاز کہہ لیجئے، جو اللہ نے اسے مسلمان کو بخشا ہے، ہر مسلمان کو، کہ مسلمان کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ در حقیقت کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر قدم، اس کا ہر فعل، اس کی ہر بات گورن ہوتی ہے ان اصولوں سے جو اس کے دین نے وضع کیے ہیں دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے. تو مسلمان جو دنیاوی زندگی گزارتا ہے وہ بھی براہ راست گورن ہو رہی ہوتی ہے ان پیرامیٹرز کے ذریعے سے، ان سٹینڈرڈز کے ذریعے سے، ان احکامات کے ذریعے سے جو دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے دین نے وضع کیے ہوئے ہیں، جو سکھائے ہیں. تو ضرورت پڑتی ہی نہیں انسان کو، لیکن بعض کا کچھ بشری کمزوریاں آڑے آ جاتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ میں اس طرح سے کنسنٹریٹ نہیں کر پاؤں گا. تو اگر وقتی طور پہ وہ شفٹ ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اس میں بھی یہ احتیاط آپ نے دوبارہ شرائط رپیٹ کر دوں میں، بالکل بالکل بالکل. یہ احتیاط لازم ہے کہ جو فرائض ہم پر عائد کیے گئے ہیں ان فرائض میں فیل نہ کر جاؤں گے، ورنہ میں آنسریبل ہوں گا اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ٹھیک. اچھا اب اس میں 2-3 باتیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کیا اللہ کی رضا پہلے سے لکھ دی گئی ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے. یہ سوال اس سے جڑا ہوا ہے کہ اگر اس میں تبدیلی آتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہو جائے، اگر نہیں بھی ہے تو ہو جائے. اس میں پھر دعا کا رول کیا ہو جاتا ہے؟ پہلے تو اسی کی طرف آ جائیں پھر آگے چلتے ہیں. مطلب دیکھیے دو چیزیں ہیں.
پہلے تو جس کا سہارا ہم لیتے ہیں وہ ہے تقدیر. جی اس کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ تقدیر مبرم ہے جی اور دوسری تقدیر معلق ہے. جی تقدیر مبرم جو ہے وہ ہارڈلی 5%، ٹھیک 10% آف دی ٹوٹل بنتا ہے. ٹھیک باقی تقدیر معلق ہے. ٹھیک تقدیر مبرم تو موت ہو گئی. کلیتاً رب نے اپنے اختیار میں رکھی. جی جیسے موت ہے، موت موت بالکل زندگی اور موت کا سوال زندگی ہے، اور موت کا سوال. عزت اور ذلت ہے، رزق ہے، جی یہ چیزیں. باقی کیونکہ رب نے اسے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے زمین پر، تو انسان کو کچھ اختیارات بھی دیے ہیں. بالکل اس طرح سے جیسے آپ کسی آفس میں جا کے جاب کرتے ہیں. فرض کر لیجئے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کو بے شمار اختیارات حاصل ہیں، لیکن وہ اختیارات گورن ہوتی ہیں بائی دی بورڈ آف ڈائریکٹرز، جی اور ان اختیارات کے استعمال کے بارے میں شرائط آپ کو دی گئی ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں اس پیرامیٹر کے اندر رہ کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آپ کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے، تو سرخرو ہوتے ہیں آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے. جب اینول جنرل میٹنگ آتی ہے تو اس میں آپ کی سرزنش نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیوں کیا آپ نے. اور اس سب چیزوں کے نتیجے میں آپ کو ایک معاوضہ ملتا ہے. تو یہ میں نے مثال صرف کوٹ کی. جی 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 اب انسان زمین پر اتار دیا گیا، اس کو زندگی گزارنے کی ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیے گئے ہمارے دین میں. ہم اس کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کوشش کرنا ہم پر فرض ہے. فرض ہے. جی تو جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کا پھل بھی تو ملتا ہے. بعض اوقات اس وقت پھل نہیں ملتا، وقتی طور پہ لگتا ہے ہم ناکام ہو گئے، لیکن کسی دوسری جگہ اس کا پھل مل رہا ہوتا ہے. ہماری زندگی میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ بے شمار ایسی چیزیں ہمیں ملیں گی جو بغیر کسی کوشش کے ہمیں مل گئی. اس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے بہت کوشش کی نہیں ہوئی. تو کوشش اور دعا اگر اس ایک مقصد پر کامیاب نہیں ہوتی جس کے لیے ہم نے وہ کوشش کی تھی اور دعائیں مانگی تھیں، تو رب تعالیٰ ہماری نہ کوشش کو ضائع جانے دیتا ہے نہ دعا کو، بلکہ وہ دوسری جگہ جو ہمارے حق میں بہترین ہوتی ہے وہاں ہمیں کمپنسیٹ کر دیتا ہے. اس لیے بہت سی چیزیں آپ اپنی زندگی کو دیکھیے، میں دیکھوں، ہر کوئی دیکھے، تو بہت سی چیزیں ہمیں نہایت آسانی کے ساتھ خود بخود مل گئی، اور بہت سی جگہوں پر ہمارے اپنے خیال کے مطابق ناکامی ہو گئی، وہ دوسری جگہ اس کا کافی انہیں کا سوال بھی مطلب اسی حوالے سے پوچھ لیتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کوشش میں کیا یہ کوشش بھی شامل ہے کہ جس وقت ہمارا کوئی مریض بالکل موت کے کنارے ہے یا بہت زیادہ بیمار ہے تو ہم اس میں بہت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی لمبی کر دے، حالانکہ موت تو لکھی ہوئی ہے. تو کیا اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ واقعی اس کی آسانی ہو جائے گی کیونکہ لکھی ہوئی ہے تو پھر تو آنی ہے، اور یا یہ اثر ہوگا کہ بعد الموت اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور اس کو جیسے آپ نے کہا کہ کہیں کچھ اور مل جائے گا؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ زندگی آخر نہیں ہے، وہ جیسے ہے کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، اس سے آگے ہم نے چلنا دم لے کر ہلکی سی زندگی میں، مطلب یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے
تو علاج اس پر فرض ہے کہ یہ ہمارے جسم کا حق ہے ہم پر، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں واقعی سچے دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا رب ہی سب کچھ ہے، تو مجھے اپنی کم مائگی کا ہر وقت احساس رہے گا۔ تو جب مجھے کم مائگی کا احساس ہے تو میں ہر وقت اس ہستی کی طرف دیکھوں گا جو سب سے بڑی ہے اور سب سے طاقتور ہے، اور میں اس سے دعا کروں گا کہ یا اللہ یہ میرا فلاں عزیز بیمار ہو گیا، تو اسے شفا عطا فرما دے۔ یہ مجھے کرنا ہے، اس لیے اس کا ایک لاجیکل پوائنٹ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کتنی لمبی لکھی ہے رب تعالیٰ نے۔ اگر میں اس کا علاج نہیں کرتا ہوں تو فرض کر لیجئے کہ میرا کوئی عزیز 60 سال کی عمر میں بیمار ہوا ہے، رب تعالیٰ نے اس کی زندگی اس سے کہیں زیادہ لکھی ہوئی ہے، تو میں یہ سوچ کے کہ موت تو بہرحال برحق آنی ہی ہے، تو ٹھیک ہے پھر وہ بیچارہ تکلیف میں وقت گزارے گا، اس کے جسم کا حق تو ادا نہ ہوا، اور ایک دوسرا اگر وہ عزیز میرے بزرگوں میں سے ہے تو میں نے اپنی ڈیوٹی نہ کی کہ میں نے انہیں لک آفٹر نہیں کیا۔ تو علاج ہم پر فرض ہے، ساتھ دعا کرنی چاہیے رب تعالیٰ سے کہ یا باری تعالیٰ تیرا یہ بندہ بیمار ہے، تو اپنی رحمت کے صدقے سے شفا عطا فرما دے۔ وہ نامعلوم چیز ہے کہ اس کی زندگی کتنی لکھی ہے، تو رب تعالیٰ اس پر مہربانی فرما دے۔ ہم علاج کو اس لیے ترک نہیں کر سکتے کہ ہم یہ سوچیں کہ موت تو آنی ہے، یہ مسلمان کا رویہ نہیں۔ شاہ صاحب ہماری گفتگو تو چلتی رہے گی، لیکن میرے خیال میں لوگوں کے سوال لینا بھی ضروری ہے، تو سوشل میڈیا وغیرہ کے حوالے سے جو کچھ لوگوں نے سوال بھیجے ہیں وہ آپ تک میں پہنچاتا ہوں۔ ایک تو لوگ ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور یہ بار بار یہ آتی ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر زیادہ ہوگا کم ہوگا؟ پاکستان پہ تو رب تعالیٰ کا ایک کرم ہے، بہت ہی مہربانی ہے کہ ہم بچے میں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ذرا لوگ اس طرح سے ذرا وہ ہو گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرما دیا لہذا احتیاطی تدابیر چھوڑ دو، اور وہ ماسک نہیں پہن رہے، وہ باہر نکل رہے ہیں، اور وہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے دن بڑے مجھے تو سخت لگتا ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ نہیں، کرونا تو اللہ کی تعالیٰ کے فضل و کرم سے خاصا ٹیپر ڈاؤن ہو رہا ہے، جی دن بدن ہماری فگرز اللہ کے کرم سے نیچے جا رہی ہیں، لیکن یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں یہ ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے۔ مسلمان ہیں ہم لوگ، روشنی لیتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، سنت سے، صحابہ کرام کے اعمال سے، ان کے فعل جو ہیں۔ تو وہ ایک قصہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے بار بار سنا ہے، اونٹ کا گھٹنا باندھ کر رہو پھر اللہ پر چھوڑ دو اسے۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا سبق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا۔ تو احتیاط ہم پر فرض ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر رب تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ تو یہ جو وبا پھیلی ہے، دیکھیے آج کل ٹیلی ویژن اسکرین پر ایک حدیث مبارکہ بار بار کوٹ ہو رہی ہے کہ اگر کسی علاقے میں تم سنو کہ وبا پھوٹ پڑی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اگر تم وہاں پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو۔ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ نہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ احتیاطی تدبیر ہے کہ اگر کہیں کسی علاقے میں وبا پھوٹ پڑی تو آپ باہر مت جائیے تاکہ یہ پھیلنے نہ پائے۔
اور اگر کہیں آپ باہر ہیں تو اس علاقے میں نہ جائیے کہ آپ کو نہ لگ جائے. ٹھیک. تو یہ احتیاطی تدبیر ہے. تو احتیاط ہمیں کرنی چاہیے بحیثیت مسلمان کے کہ جو کچھ بھی کیا جا سکے کہ ہم وبا سے بچیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. لاپرواہی شاید ہمارے کچھ کمزور پہلو کو تو کی نشاندہی تو کر رہی ہو، لیکن یہ ہمارے مضبوط ہونے کو ظاہر نہیں کرتی. ٹھیک. تو ہم لاپرواہی نہیں کرنا ہے کہ یہ ہمارے کمزور پہلو کو ظاہر کر رہی ہے. اچھا، دوسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جوں حالات ذرا مشکل ہوتے ہیں تو لوگ دعاؤں کی طرف جاتے ہیں، جو ایک اچھی بات بھی ہے. اس کو پہلے سے بھی جوڑ لیتے ہیں جو ہماری گفتگو اب تک رہی ہے دعاؤں وغیرہ کے حوالے سے. اس میں کیا ہے کہ سوشل میڈیا کا اثر بہت زیادہ ہے. لوگوں نے دعاؤں پہ دعائیں بھرتی کر دی ہیں، اور وہ یہ پڑھیں فلاں پڑھیں. عام آدمی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اور پھر اس طرح کی بھی چیزیں وہ جو ہوتی ہیں وہ تو ہمیشہ سے ہیں کہ اس کو 1000 دفعہ پڑھیں اور پھر آگے پھیلائیں، اور ایک آدمی نے نہیں پھیلایا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا. اور دوسری بات یہ کہ کیا دعاؤں کے معاملے میں میرا تو کم از کم یہ خیال ہے کہ کسی بزرگ سے گائیڈنس لے لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ بالکل ایسے پڑھتے چلے جائیں. اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. دیکھیے، بہت سی دعائیں مسنون ہیں. جی. جو مسنون دعائیں ہیں اس پر ہمیں کسی سے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، کوئی گائیڈنس کی ضرورت نہیں. لیکن جو مسنون نہیں ہے اس کے لیے کسی سمجھدار آدمی سے پوچھ لینا چاہیے. مسنون دعاؤں پر تو ٹھیک. قطعاً کسی اجازت کی ضرورت نہیں. ٹھیک. اسٹریٹ وے ہم وہ دعائیں کریں. مشکل وقت میں رب کی طرف رجوع ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک چیز میں یہ عرض کر دوں کہ رب کی طرف تو رجوع ہر وقت کیا جانا چاہیے. جی. یہ کیا ضروری ہے کہ صرف میں مشکل وقت میں ہی رب کی طرف رجوع کروں؟ اگرچہ ان معاملات میں کوئی دنیاوی چیز کی مثال دینا زیادہ مناسب نہیں ہوتا، لیکن بعض کا کوئی دنیاوی مثال دینے سے چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے. مارکیٹنگ کا ایک بڑا سمپل اصول ہے. جی. جیسے آپ کی پروڈکٹ بہت اچھی بک رہی ہے تو پبلسٹی یا ایڈورٹیزمنٹ کا بہترین وقت وہی ہے جب آپ کی پروڈکٹ بہت بک رہی ہے. اس سے اس کا لائف سائیکل پرولونگ کر جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایگزامپل لے لیجیے کہ اے سی ہے یا فریج ہے، اس کا ایڈورٹائز کرنے کا صحیح وقت وہ ہے جو سردی اپنی لاسٹ لیگز پہ ہوتی ہے. تو اسی طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ان دینی معاملات میں دنیاوی مثالوں کو نہیں دیا جانا چاہیے، مناسب نہیں ہے، لیکن بعض کا واضح ہو جاتی بات. آدمی کو سمجھانے تو کے لیے جب عام آدمی مجھ کو. پر اچھا وقت ہے تو رب کو پکارنا تو اس وقت بھی مجھ پہ فرض ہے کہ میرا رب ہی تو ہے جس کی طرف سے مجھ پر رحمتیں آ رہی ہیں اور اس کو میں اچھا وقت گن رہا ہوں. وہ شکر کا مقام بھی ہے اور دعا کا مقام بھی ہے تاکہ اس کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوتی رہیں. تو مصیبت میں تو بہرحال ربی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. وہی ہے جو ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا. وہی تو ہے جو ہماری زندگی کو ہم پر آسان کر دے گا. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. ربی ہے تو اس سے دعا تو ہر وقت کی جانی چاہیے. بہت مہربانی شاہ صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت مور ہے. بہت سی باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں دعا کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان کے حوالے سے، اس بات کے حوالے سے کہ کس حد تک ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دعا کریں، اور کہاں پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دعا جو ہم نے کی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ رب تعالیٰ ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کس وقت قبولیت بخشتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس کے علاوہ جو ہم نے سوچا ہے کوئی اور انعام ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. اسی ایمان کے ساتھ، اسی ایمان کے جذبے کے ساتھ
ہمیں بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.